बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज का हमारा मौज़ूए गुफ्तगू है बुनियादी अकाइद। पिछले 14 लेक्चर्स में हमने बुनियादी अकाइद में से हर एक मसले को अलग अलग डिस्कस किया। आज हम पहले पूरे चैप्टर का जो बुनियादी अकाइद पर मुश्तमिल है इसका हम रिव्यू लेंगे कि पहले चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले जो हमारा पहला लेक्चर था वो यही था कि इस्लामियात लाज़मी के कितने चैप्टर हैं और इनकी नंबरों की तकसीम और स्कीम क्या है। हमारे इंटरमीडिएट पार्ट 1 में नसाब की जो किताब इस्लामियात लाज़मी है ये 4 अबवाब पर मुश्तमिल है। पहले चैप्टर का नाम बुनियादी अकाइद हैं, दूसरे चैप्टर का नाम इस्लामी तशख़्ख़ुस है, तीसरे चैप्टर का नाम उसवा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, चौथे चैप्टर का नाम कुरान और हदीस है। अब पहले चैप्टर में से कसीरुल इंतखाबी 2 सवाल आते हैं और मुख्तसर सवाल 4 आते हैं और एक तफसीली सवाल आता है, यानी 18 नंबर का पेपर हमारा पहले चैप्टर में से आता है। दूसरे चैप्टर में से कसीरुल इंतखाबी सवालात 3 आते हैं, 5 हमारे मुख्तसर सवाल आते हैं और एक हमारा तफसीली सवाल आता है। तो दूसरे चैप्टर में से हमारे जो हैं टोटल जो पेपर आता है दूसरे चैप्टर में से वो आता है 23 नंबर का। अगर हम तीसरे चैप्टर की मैं बात करूं तो इसमें कसीरुल इंतखाबी सवालात 2, मुख्तसर सवालात 4 और तीसरे चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। सम टाइम तीसरे चैप्टर में से आ जाता है, सम टाइम चौथे चैप्टर में से आ जाता है। चौथे चैप्टर में से 3 कसीरुल इंतखाबी सवाल आते हैं, 5 मुख्तसर सवाल आते हैं और एक तफसीली सवाल आता है। जैसा कि मैं आपको पहले अभी बता चुका हूँ कि तीसरे या चौथे चैप्टर में से एक तफसीली सवाल आएगा। तो टोटल इस्लामियात का जो पेपर आता है वो 70 नंबर का पेपर आता है। 70 नंबर के सवाल दिए जाते हैं और उनमें से 50 नंबर के सवालों के जवाब हमने देना होते हैं, यानी 70 में से 50 नंबर का हमने पेपर करना होता है। सबसे पहले जो हमें कसीरुल इंतखाबी सवालात हिस्सा मरूजी का पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप दिया जाता है, उसके लिए हमें जो वक्त दिया जाता है वो सिर्फ 15 मिनट दिए जाते हैं। अब 15 मिनट जो हमें वक्त दिया जाता है उसका इस्तेमाल हमने कैसे करना है, उसके इस्तेमाल हम इस तरह करेंगे। सबसे पहले 4 मिनट को अपने पेपर को 4 मिनट तक मुसलसल उसको हम पढ़ते रहेंगे और उसके बाद पढ़ने के बाद हम उसके दायरे फिल करना शुरू करेंगे जिसे बबल्स बोला जाता है। और आखिरी जो 1 मिनट हमारे पास बचेगा उसमें हम क्या करेंगे, उन दायरों को हम उनका रिव्यू लेंगे, जवाबात गिन लेंगे और तसल्ली कर लेंगे कि तमाम दायरे हमने मुकम्मल तौर पर भर लिए हैं या नहीं भरे। इसके बाद हमें जो दूसरा पेपर दिया जाता है इंशाइया तर्ज का, जिसमें मुख्तसर सवाल और तफसीली सवाल मौजूद होते हैं। तो मुख्तसर सवाल बेटा 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं। पहले हिस्से में 9 सवाल होते हैं, 9 में से 6 का जवाब देने होते हैं। दूसरे हिस्से में भी 9 सवाल होंगे, 9 में से 6 सवाल हमने हल करने होते हैं। यानी हमने 12 नंबर के सवाल पहले हिस्से से और 12 नंबर के सवाल दूसरे हिस्से से हल करना होंगे। 9 में से कोई से 6 अज्जा के हमने जवाब देने होंगे, 2 से 3 सतूर पर, मगर मुख्तसर और जामिया जवाब हमने देना होगा। अगर ज़रूरी हो तो आयत, हदीस या तर्जुमा या कोई भी वाक़या उसमें हम लिख सकते हैं, लेकिन पेपर वाले ने जो सवाल पूछा होगा उसी के अकॉर्डिंग उसका जवाब दिया जाएगा। और ये तमाम जो हमने 12 सवाल हल करने हैं, 12 सवाल को हमने 40 मिनट में हल करना है।
اس سے زیادہ ہم نے مختصر سوالوں کو ٹائم نہیں دینا۔ جو بیٹا تیسرا حصہ ہمارے پاس ہوتا ہے تفصیلی سوالوں کا، 3 سوال آتے ہیں، تمام سوالات کے نمبر ایکول ہوتے ہیں، 3 میں سے بیٹا ہم نے کوئی سے 2 سوال کرنے ہوتے ہیں۔ ایک سوال کو تقریباً 25 منٹ ہمیں دینے چاہیے، ایک سوال کی 10 سرخیاں ہونی چاہیے۔ وضاحت کے لیے آیت، حدیث، ترجمہ، کوئی شعر یا کسی صحابی کا واقعہ بھی لکھ سکتے ہیں، اور باقی جو 120 منٹ میں سے باقی جو ہمارے پاس جواب ٹائم بچے گا، اس میں ہم نے پیپر کو اچھی طرح پڑھ کے تسلی کر لینی ہے کہ ہم نے کوئی چیز اندر سے چھوڑی تو نہیں۔ یاد رکھیے گا، تفصیلی سوال لکھتے وقت نصاب میں جو موجودہ مواد ہے، جو ہمارے نصاب کی کتاب ہے، اسی کو مد نظر رکھنا ہے، اور اگر آپ کے پاس وقت بچ جاتا ہے تب دیگر جو آپ کے پاس مواد ہو اس کو مد نظر رکھیں، ورنہ ضروری ہے کہ آپ نصاب میں موجودہ کتاب کو ہی ترجیح دیں۔ تعارف اسلامیات، اسلامیات پڑھنے کے بیٹا مقاصد 2 ہیں، ایک ہے دینی مقصد، ایک ہے دنیاوی مقصد۔ دنیاوی مقصد تو امتحان میں کامیابی ہے، ہم اسلامیات پڑھتے ہیں، 9th میں پڑھی، 10th میں پڑھی، فرسٹ ایئر میں پڑھی، بی ایس میں پڑھیں گے تو اس میں ہم یہی اتنا ہی پڑھتے ہیں کہ ہماری امتحان میں کامیابی ہمیں حاصل ہو جائے۔ جبکہ دینی مقصد ہے، اس میں کیا ہے، اس میں چند ایک باتوں کا میں ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں، وہ ہماری ضرورت یا وہ مقصد کیسے پورا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے عقائد کی درستگی ہو جاتی ہے، انسان کے عقائد درست ہو جاتے ہیں اسلامیات پڑھنے سے، اعمال کی درستگی ہوتی جاتی ہے، جیسے ہی انسان اپنے عقائد ٹھیک کرتا ہے تو اسی کے اکارڈنگ اپنے اعمال بھی ٹھیک کرنے وہ شروع کر دیتا ہے۔ جب اعمال درست ہوں گے تو انسان کے اچھے اخلاق ہو جائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے مطابق وہ زندگی گزارنی شروع کر دے گا۔ قرآن و سنت کی تاریخی اور دینی حیثیت کا انسان کو پتہ چلنے شروع ہو جاتا ہے کہ قرآن کی تاریخ کیا ہے اور سنت کی تاریخ کیا ہے، اور اس کی کیا حیثیت ہے دینی اسلام میں، اور قرآن و سنت سے ہر انسان رہنمائی لینی شروع کر دیتا ہے۔ یہ تھا دینی مقصد اسلامیات لازمی کا۔ پہلا چیپٹر جو ہمارا تھا بنیادی عقائد، سب سے پہلے ہم نے مفہوم پڑھا، پھر ہم نے عقیدہ لفظ عقد سے مل کر بنا، جس کے معنی باندھنا یا گرہ لگانا۔ انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو عقائد کہا جاتا ہے۔ پھر ہم نے عقیدے کی مثال پڑھی کہ عقیدے کی مثال ایک بیج جیسی ہے، عمل اس بیج سے اگنے والا پودا۔ اس کے بعد قرآن مجید میں عقائد کے بارے میں ارشاد تھا، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ بڑی نیکی تو یہ ہے جو کوئی ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، فرشتوں پر، الہامی کتابوں پر اور آخرت پر۔ اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا بنیادی ہمارے 5 عقائد ہیں، پہلا عقیدہ توحید، دوسرا عقیدہ رسالت، تیسرا عقیدہ ملائکہ، چوتھا عقیدہ آسمانی کتب، اور 5واں ہمارا عقیدہ آخرت۔ اس کے بعد ہم نے وجود باری تعالیٰ کو دیکھا۔ وجود باری تعالیٰ میں 2 قسم کے دلائل تھے، ایک تھے عقلی دلائل، ایک تھے قرآنی عقلی دلائل۔ اگر کسی بھی مسلمان شخص کو ہم قرآن پاک سے کوئی بھی دلیل دیتے ہیں تو وہ اس بات کو فوراً تسلیم کر لیتا ہے، کیونکہ بینگ اے مسلم ہم قرآن پاک کی ہر ایک بات پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر کسی غیر مسلم کو اللہ تعالیٰ کے وجود کی ہم نے دلیل دینی ہو تو پھر ہم اسے عقلی دلیل دیتے ہیں، جو کہ ہمارے نصاب کی کتاب میں ایک واقعہ موجود ہے کہ جب بھی انسان کسی بنی ہوئی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کے بنانے والے کی طرف خیال اس کا منتقل ہو جاتا ہے۔ گھڑی کو دیکھیں، گھڑی ساز کا تصور، بلڈنگ کو دیکھیں تو معمار کا تصور، اسی طرح جب ہم کائنات پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے اتنا بڑا منظم اور مربوط نظام کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بنا۔ اور دوسرا جی قرآنی عقلی دلائل جو قرآن پاک میں تھا، فی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا شبہ ہے اللہ میں جس نے بنایا آسمان اور زمین۔ اس کے بعد توحید پہلا عقیدہ تھا، توحید کا مفہوم، توحید کے لغوی معنی، ایک معنی یکتا جاننا۔ اس کا اصطلاحی مفہوم ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں کسی دوسرے کو حصہ دار نہ ٹھہرانا توحید کہلاتا ہے۔ تو
قرآن پاک میں ارشاد ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور نہ ہی کوئی اس کی برابری کا ہے۔ آگے توحید کی اقسام تھیں، توحید کی 3 اقسام تھیں۔ سب سے پہلی توحید فی ذات تھی، توحید فی صفات، اور صفات کے تقاضوں میں توحید۔ توحید فی ذات سے مراد اللہ تعالیٰ کو ذات میں ایک ماننا، توحید فی صفات سے مراد اللہ تعالیٰ جیسی صفات کاملہ کسی اور میں موجود نہیں، اور صفات کے تقاضوں میں توحید جس چیز کا مطالبہ اللہ تعالیٰ و تبارک کی ذات سے کرنا، اس کے علاوہ اس چیز کا مطالبہ کسی اور سے نہ کرنا۔ پھر انسانی زندگی پر توحید کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ انسان کو عزت نفس حاصل ہو جاتی ہے، انسان کی شخصیت میں عاجزی اور انکساری آ جاتی ہے، اور انسان میں وسعت نظر پیدا ہو جاتا ہے، وہ جو بھی کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے، رجائیت اور اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بڑھ جاتا ہے، اس کے اطمینان قلب، اس کے دل کو سکون میسر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور آخر میں کیا وہ پرہیزگار بن جاتا ہے۔ عقیدہ توحید سے انسان کے دل میں پرہیزگاری پیدا ہو جاتی ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ظاہر اور پوشیدہ باتوں کا علم رکھتا ہے۔ اگر انسان تنہائی میں بھی کوئی گناہ کا ارتکاب کر لے تو وہ لوگوں کی نظروں سے بچ جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی نظر سے نہیں بچتا۔ اس کے بعد آگے ہے جی نجات و فلاح۔ عقیدہ توحید پر ایمان عمل صالح کی بنیاد فراہم کرتا ہے، کیونکہ انسان کے تمام اعمال اس کے دل کے تابع ہوتے ہیں۔ اگر دل میں ایمان کی روشنی موجود ہو تو عمل صالح ہوگا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یعنی انسان توحید پر ایمان لا کر آخرت میں اپنی نجات و فلاح کا سبب بھی توحید اس کا بنتا ہے۔ آگے توحید کا متضاد تھا شرک۔ ہم نے شرک کا پس منظر دیکھا کہ پہلا انسان جو آدم علیہ السلام تھے وہ عقیدہ توحید کے قائل تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے ہی آبادی میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور لوگوں نے ایک خدا کی بجائے 2-3 خداؤں کو ماننا شروع ہو گیا۔ پھر آگے شرک لغوی اور اصطلاحی معنی تھا۔ شرک لغوی معنی برابری، حصہ داری کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں کسی دوسرے کو حصہ دار بنانا۔ تو اقبال کا کیا ایک مشہور شعر ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح کافری کیا ہے۔ پھر شرک کی مذمت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بھاری ظلم عظیم ہے۔ اس کے بعد شرک کی 3 اقسام تھیں۔ سب سے پہلے ذات میں شرک، پھر صفات میں شرک، اور صفات کے تقاضوں میں شرک۔ اس کے بعد عقیدہ سنویت 2 خداؤں کو ماننا، اور عقیدہ تثلیث 3 خداؤں کو ماننا۔ عقیدہ سنویت 2 خداؤں کو ماننا، عقیدہ تثلیث 3 خداؤں کو ماننا۔ 2 خدا جو ہیں وہ نیکی کا خدا اور بدی کا خدا تسلیم کرتے ہیں لوگ، اور عقیدہ تثلیث سے مراد 3 خدا، اللہ تعالیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم۔ پھر اب جو انسان شرک کرتا ہے اس کے نقصانات کیا کیا تھے؟ اللہ کی ناراضگی، نہ قابل معافی گناہ، نہ امیدی، ذلت و رسوائی۔ اس کے بعد محسوس شرکی افعال اور غیر محسوس شرکی افعال ہم نے ڈسکس کیے۔ محسوس شرکی افعال جو انسان کو محسوس ہوں، جیسے انسان پتھر کی موتیوں کی پوجا کرتا ہے، اور غیر محسوس شرکی افعال کہ انسان جو شرک کر رہا ہوتا ہے تو انسان کو محسوس نہیں ہو رہا ہوتا، کہ جس طرح انسان نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے لو لگانا، یا کسی اور کو حاجت روا یا مشکل کشا سمجھنا، یہ تمام غیر محسوس شرکیہ افعال ہیں۔ دوسرا عقیدہ ہمارا عقیدہ رسالت تھا۔ سب سے پہلے رسالت کا لغوی معنی ہم نے پڑھا، پیغام پہنچانا، پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ نبی کا معنی خبر دینے والا، نبی کا لفظ عام ہے، رسول کا لفظ خاص ہے۔ انبیاء تعداد میں زیادہ ہیں، رسول تعداد میں کم ہیں۔ پھر وحی کی اقسام ہم نے ڈسکس کی، 2 اقسام تھیں، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع سے مراد قرآن پاک، اور وحی غیر مطلوع سے مراد حدیث مبارکہ۔ پھر آگے ہم نے وحی کا مفہوم ڈسکس کیا کہ وحی کا مفہوم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام جو اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کے ذریعے اپنے نبی کی طرف بھیجتا ہے اس کو وحی بولا جاتا ہے۔
آگے وحی کی نزول کی ہم نے صورتیں ڈسکس کی، 3 صورتیں تھیں، فرشتے کے ذریعے، براہ راست دل میں یا پردے کے پیچھے۔ اس کے بعد انبیاء کی تعداد 1,24,000، رسولوں کی تعداد 313 اور ایک روایت کے مطابق رسولوں کی تعداد 315۔ پھر رسول کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پیغام الہی کا ذریعہ رسول، انسانیت کی فلاح رسولوں کے ذریعے تھی، انسانیت کی رہنمائی بھی رسولوں نے کرنی تھی، اور انہوں نے پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ پوری زندگی اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اگلا ٹاپک ہمارے پاس تھا انبیاء کرام علیہم السلام کی خصوصیات، کہ وہ بشریت ایک عام انسانوں جیسے ایک انسان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی اور اوصاف ایسے سے نوازا تھا جو انسانوں میں موجود نہ تھے۔ اس کے بعد امین تھے، کہ اللہ تعالیٰ کا ان پہ فضل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امانت دار بنا کر بھیجا، یہ کسی اور کو شرف حاصل نہ تھا۔ تبلیغ احکام الہی، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تبلیغ کرنے آئے تھے، واجب الاطاعت، ان کی اطاعت ضروری تھی، اور ان کے قول و فعل میں مطابقت تھی، جبکہ عام لوگوں کے قول و فعل میں اعتراض ہوتا ہے۔ انبیاء معصوم تھے، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اس لیے ان کی ایک صفت معصومیت بھی تھی۔ صاحب معجزات، وہ صاحب معجزات بھی تھے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے کئی معجزات تھے، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، انبیاء کی صفات، اور اس کے بعد ہم نے اس کا حاصل کلام ڈسکس کیا۔ اگر یہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسی کون کون سی خصوصیات تھیں جو کسی اور نبی میں موجود نہ تھیں۔ سب سے پہلے عمومیت، آپ کی جو رسالت تھی وہ عام ہر فرد کے لیے ہے۔ پھر پہلی شریعتوں کا نسخ، آپ نے پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ کاملیت، آپ پر دین کی تکمیل ہوئی۔ حفاظت کتاب، آپ پر اللہ تعالیٰ کی کتاب نازل ہوئی، اور جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا۔ سنت نبوی کی حفاظت، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی حفاظت کا بھی انتظام کیا۔ جامعیت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ ہمہ گیری، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اور ختم نبوت، ختم نبوت کے لغوی معنی بند کرنا، مہر لگانا۔ رسالت کا سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر تکمیل کو پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد تیسرا ہمارا عقیدہ ملائکہ تھا، کہ جس طرح ہم انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، آسمانی کتابوں پر لاتے ہیں، اسی طرح ہم نے فرشتوں پر بھی ایمان لانا ہے۔ فرشتوں اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، اور ان کی تعداد لامحدود ہے۔ مقرب کچھ فرشتے تھے، جیسے حضرت جبرائیل انبیاء پر وحی لاتے تھے، اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکیں گے، میکائیل علیہ السلام بارش اور روزی کی ذمہ داری سر انجام دیتے ہیں، حضرت اسرائیل جانداروں کو قبض کرتے ہیں، کرامن کاتبین انسان کے نامہ اعمال لکھتے ہیں، منکر نکیر جو قبر میں سوال کرتے ہیں، پھر جنتی دربان کا نام رضوان اور دوزخی دربان کا نام مالک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ انسانوں کی حفاظت کے لیے بھی فرشتے مقرر کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو ہمارا موضوع تھا، ہم نے ڈسکس کیا، وہ عقیدہ آسمانی کتب تھا۔ سب سے پہلے کتاب اور صحیفے میں فرق۔ کتاب جو نبی پر نازل ہوتی تھی، صحیفے بھی نبی پر نازل ہوتے تھے۔ صحیفے میں بس 1-2 حکم نازل تھے، اور یہ بھی آسمانی چھوٹی کتاب تھی، جبکہ کتاب میں پوری احکامات کا مجموعہ تھی۔ مشہور آسمانی کتابیں تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اور جو صحیفے تھے وہ حضرت ابراہیم پر بھی نازل ہوئے، حضرت موسیٰ پر بھی نازل ہوئے، حضرت شیس پر بھی صحیفے نازل ہوئے۔ آگے جی قرآن مجید کی خصوصیات۔ اب قرآن پاک میں بھی یہ تمام وہ خصوصیات ہیں جو کسی اور آسمانی کتاب میں موجود نہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے، جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد محفوظ کتاب بھی ایک محفوظ کتاب ہے، جبکہ آسمانی جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں تبدیلی آ چکی ہے، مگر قرآن مجید میں ایک لفظ کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔
اس کے بعد زندہ زبان والی الہامی کتاب قرآن ایک زندہ زبان والی الہامی کتاب ہے جو اس سے پہلے آسمانی کتابیں تھیں وہ سریانی اور عبرانی زبانوں میں نازل ہوئیں جن کی زبانیں بالکل مردہ اور ناپید ہو چکی ہیں، مگر قرآن جس زبان میں نازل ہوا وہ ایک زندہ زبان ہے۔ آج بھی 20 سے 25 ممالک میں یہ زبان بولی جاتی ہے۔ اس کے بعد عالمگیر کتاب یہ جو قرآن پاک ہے یہ تمام عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جامع کتاب، اس کتاب کے اندر تمام چیزوں کا حل موجود ہے۔ عقل و تہذیب کی تردید کرنے والی کتاب، کتاب اعجاز، کوئی بھی شخص قرآن مجید کا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ قرآن ہی وہ کلام ہے، فصاحت و بلاغت کا وہ شاہکار ہے جس کا مقابلہ کرنے کے لیے عرب و عجم کے تمام فصیح و بلیغ لوگ عاجز رہے۔ مشرکین نے قرآن پاک میں اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو اس کتاب جیسی کوئی ایک کتاب بنا کر لاؤ، لیکن کوئی بھی اس کی مثال پیش نہ کر سکا۔ آسان کتاب قرآن مجید ایک آسان کتاب ہے جو ہر انسان کی سمجھ میں فوراً آ جاتی ہے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے جملوں میں بے شمار معنی و مطالب پائے جاتے ہیں جو دل کی گہرائیوں میں فوراً اتر جاتے ہیں۔ آخری ہمارا تھا عقیدہ آخرت۔ سب سے پہلے ہم نے آخرت کے لغوی معنی ڈسکس کیے اور اصطلاحی مفہوم لغوی معنی بعد میں آنے والی چیز جس کے مقابلے میں لفظ دنیا استعمال ہوتا ہے جس کا معنی قریب کی چیز۔ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جاتا مگر اس کی روح باقی رہتی ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس کے جسم میں روح کو دوبارہ منتقل کر دیا جاتا ہے، پھر انسان کے نامہ اعمال کا حساب کتاب لیا جاتا ہے، جس کے نیک اعمال زیادہ ہوں اس کو جنت میں بھیج دیا جاتا ہے اور جس کے برے اعمال زیادہ ہوں تو اس کو دوزخ میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آخرت کی اہمیت ہم نے ڈسکس کی تھی، پھر ہم نے قرآن مجید کی تعلیمات کا جو خلاصہ تھا آخرت کے سلسلے میں ان کو ہم نے ڈسکس کیا کہ دنیا آخرت کی زندگی کا پیش خیمہ ہے، دنیا کی زندگی عارضی اور آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، اور دنیاوی نظام کا خاتمہ ایک دن دنیا کا یہ نظام ختم ہو جائے گا اور ایک دوسرا نظام اس کی جگہ لے لے گا، پھر ایک دن زبردست عدالت لگے گی، انسان کے نامہ اعمال اس دن پیش کیے جائیں گے، نیک اعمال والوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا اور برے اعمال والوں کو دوزخ میں بھیج دیا جائے گا۔ آگے ہم نے ڈسکس کیا تھا منکرین آخرت کے شبہات۔ منکرین آخرت کے کچھ اعتراضات تھے، وہ کہتے تھے کہ جب ہم زمین میں نیست و نابود ہو جائیں گے تو ہم نئے جنم میں کیسے آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراضات بھی قرآن پاک میں بیان فرمائے اور ان کے اعتراضات کے جوابات بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود دیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پہلے بے جان تھے، تمہیں میں نے پیدا کیا، اب تمہیں پھر ماروں گا اور پھر میں تمہیں پیدا کروں گا اور آخر کار تم نے لوٹ کر پھر میری طرف ہی آنا ہے۔ اس عقیدہ آخرت کے اثرات ہیں، سب سے پہلے نیکی سے رغبت اور بدی سے نفرت، کہ انسان جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس سے نیکی سے رغبت ہو جاتی ہے، نیکی کی طرف مائل ہونے لگ جاتا ہے، بدی سے اسے نفرت ہونے لگ جاتی ہے، کوئی بھی برا کام وہ سر انجام نہیں دیتا کیونکہ وہ اس بات کو جانتا ہے کہ نیک لوگ جنت میں ہوں گے اور برے لوگ دوزخ میں ہوں گے۔ بہادری اور سرفروشی، عقیدہ آخرت پر ایمان انسان کو بہادر اور سرفروشی عطا کرتا ہے، وہ بہادر ہو جاتا ہے، اس کے دل سے بڑے فرعون کا خوف نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد صبر و تحمل، عقیدہ آخرت انسان میں صبر و تحمل جیسی صفات پیدا کرتا ہے کیونکہ انسان جانتا ہے کہ حق کی خاطر جو بھی تکلیف برداشت کی جائے گی اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ضرور ملے گا۔ آگے ہے جی مال خرچ کرنے کا جذبہ، جو شخص عقیدہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا سے اس کو کئی گنا زیادہ بڑھا کر وہ مال واپس مل جاتا ہے۔ آگے احساس ذمہ داری، عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے سے انسان میں احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتی ہے، وہ جانتا ہے کہ جو بھی تکلیف برداشت کی جائے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر ضرور ملتا ہے، اور اپنے فرائض میں کوتاہی کرنا ایک جرم ہے، لہذا وہ پوری ذمہ داری سے اپنے فرائض ادا کرتا ہے، خواہ اس کا حقوق بندوں
خواہ اس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہو یا خدا کے حقوق سے۔ اس کے بعد عقیدہ آخرت انسان کی تعمیر سیرت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جب انسان کو کامل یقین ہو جاتا ہے کہ ایک دن موت ضرور آنی ہے اور اس کے نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیے جائیں گے اور اس کو وہ اللہ کے حضور پیش ہونے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تو اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ اب جو شخص آخرت پر یقین رکھتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ سے ایک مضبوط تعلق بن جاتا ہے۔ اللہ سے ملاقات کا شوق اور اس کی رضا کی تمنا اس سے نیکیوں کے قریب لے آتی ہے اور برائی سے دور رکھتی ہے، اور یہی اصل تقویٰ ہے کہ انسان کا دل ظاہری اور باطنی طور پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کی جستجو کرتا ہے۔ دنیا سے بے رغبتی عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والا دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دیتا۔ وہ مال کماتا ہے مگر اس کا نصب و لین نہیں بناتا۔ دنیا سے ہی بے نیازی انسان کو مال سے غلام بننے سے روکتی ہے یا مال کا غلام بننے سے روکتی ہے، جس سے وہ عظیم سے عظیم تر ہو جاتا ہے۔ عبادات کی ادائیگی، عقیدہ آخرت پر ایمان کی دولت انسان عبادات میں سستی اور کاہلی سے محفوظ رہتا ہے۔ جب انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو وہ دل جمی سے عبادت الہی اور ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے۔ اسے یقین کامل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی سکون و قلب ہے۔ یہ تھا بیٹا ہمارا آج پہلے پورے چیپٹر کا ریویو۔ انشاءاللہ کل اگلے لیکچر میں ہم دوسرا چیپٹر سٹارٹ کریں گے، تو مجھے اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔